प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। तमाम नाजरीन को खुदाम यीशु मसीह नासरी का ईद तजस्सुमुल मसीह यानी कि क्रिसमस मुबारक हो, उसकी पहली आमद मुबारक हो। मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से ममूर है इन मुबारक दिनों में, इस सारे सीज़न में जो तमाम दुनिया के मसीही मेजॉरिटी ऑफ देम ये इन दिनों में मसीह की पहली आमद के तलक से गौर कर रहे हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। हमने सीखा कि शख्सियत से हमारी क्या मुराद है और किस तरह से मसीह यस्सु के इस दुनिया में आने के लिए बहुत सी किस्म की शख्सियात उसमें दाखिल थी, जिसमें रूहानी शख्सियात थी। हमने देखा कि खुदा यहोवा खुदा का हमने जिक्र किया, जब बाप बेटे और रूह उसकी 3 पर्सन्स में ज़ाहिर होता है। हमने शख्सियात पर गौर किया, शख्सियत होती क्या है, और बाप की शख्सियत में, बेटे की शख्सियत में, रूह कुद्स की शख्सियत में यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का कितना पार्ट था। और हम देखते हैं कि इन सब का पार्ट हमने सीखा। आज हम बाप का सीख चुके हैं, हमने रूह कुद्स के भी इसमें हिस्सा सीख लिया कि इस दुनिया में लाने के लिए, उसकी पहली आमद के लिए क्या किरदार था होली स्पिरिट का और बाप का। अब हम देखना खुदा हम यीशु मसीह का क्या किरदार था, वो खुद यहाँ पर आया। तो आइए आज हम खुदा के कलाम से चंद याद से आगे चलेंगे। हम देखते हैं कि गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, और उसको जब हम पढ़ते हैं और उसको हम गौर करते हैं तो उसमें एक आयत बड़ी खूबसूरत उसने लिखी है। उसे कहा है उसके 4 बाब की 4 आयत में, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। खुदा के कलाम की वसीला से हम सबको बरकत मिले। आज हम पहली बात ये बताना चाहते हैं कि खुदाम यीशु मसीह जो थे वो आप तमाम लोगों को मालूम है, लेकिन अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा सुनने वाले हैं, तो वाहद दुनिया में एक शख्सियत आई है जो बगैर बाप के पैदा हुई है और सिर्फ औरत की नस्ल से आई है। इसलिए यहाँ पर ख़ास है, जब वक्त पूरा होगा तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। अब जब खुदा ने बेटे को भेजा तो काहे के लिए भेजा? क्योंकि खुदा का एक डिमांड था कि एक कामिल इंसान की ज़रूरत है जो तमाम इंसानों में उसे ना मिल सका आदम और हवा के गुनाह में गिरने के बाद। कोई 1 गुनाह करता हो, कोई 100 गुनाह करता हो, कोई बहुत ही ज़्यादा बदकार होता, कोई थोड़ा होता, लेकिन सब के सब गुनाह में पैदा हुए और गुनाह उनकी ज़िंदगी में सरायत कर गया और वो किसी न किसी तरह से गुनाह करते थे। इसलिए सब गुनाहगार ठहरे, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम थे। खुदा को एक कामिल शख्सियत की ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें अपने बेटे को, खुदाम यीशु मसीह को, यानी अपनी ही ज़ात के दूसरे परताव को, उसकी जगह पर दूसरी जो शख्सियत, जब बेटे की शक्ल में खुदा अपने आप को ज़ाहिर करता है तो उसके पास ये खूबी थी कि वो ज़मीन पर इंसान बनकर आ सकता था। तो उसको ज़मीन पर जब इंसान बनाकर भेजा, हर वो शख्स जो इस दुनिया में दावा करता है वो उसने खुद दावा नहीं किया कि वो मुजस्सम हुआ है, वो खुदा में से आया है, वो यहोवा खुदा में से आया, वो कादिर मुतलक खुदा में से आया, वो वाहद सच्चे खुदा में से है। आप हंसेंगे कि ऐसे कई लोग दावा करते हैं, देखिए जी हिंदू भी मानते हैं उतार होता है जी, फलाना बंदा जो था वो खुदा का उतार था, इस दुनिया में उसका उतार था, वो जिस्म में आया था। लेकिन उनके करतूते क्या थे, उनके काम क्या थे? आप जरा स्टडी तो करें, उनकी मैनिफेस्टेशन क्या थी? उनमें कोई खुदा की खूबी भी नजर आई थी कि खुदा वाली को खूबी उनमें थी? तो ऐसे क्या देना जी, एक बंदा दावा करता मैं भी खुदा हूँ, तो बादशाह भी खुदा बनते रहे हैं, पत्थरों को लोगों ने खुदा बना दिया, जानवरों को खुदा ने इंसान बना दिया, तो वो सारे खुदा, उनमें खुदा वाली खूबी कौन सी है? तो आप इंसान भी जो दावा करते हैं कि जी वो फलाना भी तो तार कहते हैं ना, वो बेवकूफ़ है, वो समझते नहीं। यीशु इनकम्पेरेबल है, ये किसी भी तरह से मसीह के साथ मुकाबला कोई नहीं कर सकता, किसी का मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी शख्सियत की खूबियाँ जो हैं वो बताती हैं कि वो खुदा है और वो खुदा था और वो खुदा रहेगा, और आजकल भी वो अपने आप को खुदा की सीयत में तमाम दुनिया में ज़ाहिर करता है। सिर्फ उसने वक्ती तौर पर इंसानी रूप धारा था और खुदा की खूबियाँ उसने कुछ दिखाई, क्योंकि उसे पता लग रहा था कि वो वाकई खुदा का बेटा है और उसके लिए बोला गया। अब तो इंसानों ने किसी बंदे को पूजना शुरू कर दिया, उसको कहते वो भी खुदा का अवतार था, ये मैं खुदा की तरह दोबारा खुदा बनने की कोशिश करूंगा। तो बड़े लोगों ने कोशिश किया, लेकिन खुदा तो कोई भी नहीं है। मैंने शुरू में बताया था झूठे खुदा भी दुनिया में है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और जो इंसानों ने खुदा बना दिया गलत किस्म के खुदा भी हैं, झूठे भी हैं। शैतान भी मैनिफेस्ट करता है कई लोगों में और अपने आप को खुदा कहता है, बल्कि उसको तंजन, क्योंकि वो आजकल दुनिया में सारी दुनिया उस तारीकी के कब्जा में है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है
اور اس وجہ سے اس کو دنیا کا خدا بھی کہا گیا ہے، کیونکہ زیادہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، چاہے کسی انسان کی صورت میں وہ مینیفیسٹ کرے، چاہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے کرے۔ اس لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یسوع کے ساتھ اس کی ریس نہیں ہو سکتی کہ جی فلانا بھی تو آ رہا کہتا ہے، فلانا بھی خدا کا اتار، یعنی خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں جسم اختیار کہنا صرف ایک ہی شخصیت ہے، اس کا نام خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، اور اس کا ہم بات کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے پہلے سے لکھا گیا تھا، اور زبور کی کتاب میں سے اس کا حوالہ ہے، اور اب ہم پڑھیں عبرانیوں میں خدا کے کلام میں ریفرنس دیا گیا۔ اگر ہم صرف پرانے عہد نامے کو پڑھتے اور ہم دیکھتے کہ وہاں تو کسی اور سے بھی کئی لوگ مثال دے دیتے ہیں، یہ تو فلانے کے متعلق لکھا ہے، یہ تو فلانے کے متعلق لکھا ہے، اور خود ہی اپنا بات پکڑ کے تو لگا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں ایسے بھی ہیں جو جھوٹے مسیح یا جھوٹے نبی یا جھوٹے رسول آئے ہیں یا جھوٹے، تو وہ کسی نہ کسی کا نام پکڑے یا اپنے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی میں فلانا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں ایلیا نبی ہوں، میں فلانا ہوں۔ میں حیران ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو ایلیا نبی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سے ایماندار بھی تھوڑا سا خدا کے لیے استعمال ہو جائیں، کوئی ایک دو خوبی ایلیا والی یا کسی اور نبی والی یا سیایا والی یا پروفٹ کی طرح اس کے اندر خوبیاں آ جائیں تو وہ بننا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ بھی تو کریکشن کر دی ہے نا ساتھ ساتھ، اگر یسوع کی آمد کے متعلق سیکھنا ہے تو میں خدا کا شکر کرتا کبھی ایسا نہیں کیا۔ بہت لوگ مجھے بہت سے نام دیتے ہیں، لیکن مسیح نہیں ہو سکتا، مسیح ہی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کرائسٹ نہیں ہو سکتا۔ یسوع کے علاوہ کوئی بھی مسیح نہیں ہے، مسیح نہیں، مشائخ نہیں ہے، اس کی یہ مختلف زبانوں میں خرستس نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے جس کا نام خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، اور اس کی خوبیاں بالکل فرق ہے۔ اس کے متعلق یہ لکھا ہے، اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں خدا عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا 10 باب، اور ہم اس کو پڑھ ہی لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے 5 ایسے آنورڈ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ خدا کے ایک ڈیمانڈ تھا، کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ اب یسوع وہ شخص ہے جس کے لیے آدم کی طرح اسپیشل بدن تیار کیا گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا، لیکن خدا جو ہے اس کے لیے اسپیشل بدن تیار کرتا ہے، اور وہ بدن اس دنیا میں مٹیریلسٹک ہے، لیکن وہ خدا نے نئی کریشن کی ہے، اور خدا نے اس کو بالکل آدم کی طرح بدل دیا۔ وہ ہماری طرح پیدا نہیں ہوا کہ ایک پروسیس بن گئی ہوئی ہے کہ انسان کیسا پیدا ہوتے ہیں، تو اس نے اس کے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانی سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ اب یہاں پتہ لگ رہا ہے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں، یعنی اس کو زبردستی نہیں بھیجا گیا۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، باپ، بیٹے اور روح القدس کی ہم نے بات کی تھی کہ تینوں نے صلاح کر کے ازلی سے یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ اگر ایسی سچویشن پیدا ہوگی تو خدا یسوع مسیح نے کہا میں جاؤں گا، کیونکہ یسوع مسیح جو سن ہے، جو جسے ہم گاڈ دی سن بھی بعض لوگ سادہ لفظ میں بول دیتے ہیں، خدا بیٹا، تو میں اس کو یہ کہتا کہ نہیں، خدا جو بیٹے کی پرسن میں ظاہر ہونے والی خوبیاں رکھتا تھا، وہ والی پرسن جو ہے جسے خدا یسوع مسیح ناصری کو ہم کہتے ہیں، تو وہ اس کے پاس یہ فضل تھا کہ وہ 2 قسم کی نیچر اڈاپٹ کر سکتا تھا۔ ایک اس کی الہی نیچر تھی اور ایک اس کی جسمانی نیچر تھی۔ وہ جس انسان بنا، بشریت کا روپ اس نے دھارا، بشر بنا، انسان بنا، اور اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جب ظاہر ہوا ہے تو وہ اس دنیا میں آیا، تو اس کی پیدائش جب ہے تو اسی کو ہم منا رہے ہیں۔ پہلی آمد نے اسے جسمانی بدن میں ظاہر ہونا، اس کو مجسم ہونا کہتے ہیں، جسم اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لفظ نہیں پہلے آتا تھا تو میں بار بار بولتا رہوں گا، تو آپ اس کو سیکھ جائیں گے۔ تجسم کا مطلب ہے کہ خدا ہے، اور خدا جو ہے وہ اس زمین پر آ کر جسم اختیار کر کے ہمارے درمیان رہا، اور اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا۔ اور کاہے کے لیے کیا؟ اوپر تو فرماتا ہے کہ تو نے قربانیوں اور نظروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند نہ کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے منافع گزاری جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ ہم خدا کے کلام سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ کیا یسوع مسیح کو زبردستی زمین پہ بھیج دیا گیا تھا؟ خدا نے اپنی محبت کا اظہار کیا اسے اپنے بیٹے کو بھیج دیا جا کے کام کر؟ ایسے نہیں ہے، کیونکہ خدا ایک ہی ہے اور ان تینوں کی مرضی ایک ہی ہوتی تھی، اور ان سب نے صلاح کر کے انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہوا تھا، تو یسوع نے خوشی سے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور اس لیے یہ زبور میں وہ نبوتی طور پر کہتا ہے کہ اپنے مسیح کے متعلق اس نے کہا میں تیری مرضی پوری کرنے آیا ہوں۔
تو قربانیوں سے کوشش نہیں، میں کامل قربانی بنوں گا۔ اور وہ آیا بھی اس کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آمد میں خداوند یسوع مسیح کا آنا جو ہے یہ ایک دوسری لوگوں سے فرق ہے۔ دوسرے لوگ جو تھے وہ ایک نسل پیدا کی، انسانی نسل آدم اور حوا کے وسیلہ سے بنائی گئی۔ آدم کو بنایا گیا کیونکہ اسی میں تو بچے پیدا نہیں ہو سکتے تھے، تو پھر خدا نے ملٹیپلیکیشن لانی تھی تو اس نے اس کے ساتھ اس کی طرح کے ایک ساتھی بنا دیا۔ تو یہ دونوں جو تھے پہلے آدمی اور عورت تھے، اور بائبل کے مطابق وہی ہیں، اور جو بھی کہتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی فلاں نے تھیوری نکال لی، میڈیکل ریسرچ کر لی، سائنس کر لی، فلانا کر لیا۔ تو میں مانتا ہوں کچھ چیزیں سائنس میں یاد رکھیں تو سائنس کے دو حصے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سائنس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ تھیوری ہوتا ہے، ایک حصہ پریکٹیکل ہوتا ہے۔ جو تھیوری ہوتی ہے وہ تھیوری ہوتی ہے، تھیوری بدلتی رہتی ہیں، اور پریکٹیکل کر کے بھی کئی دفعہ جو چیز وہ نکالتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ بدل جاتا ہے، جو کچھ انہوں نے انالیسس کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ تھیوریز دی گئیں کہ جی بہت پہلے انسان بندر تھا، بندر سے انسان بنا، آج تک چلو جب سے 2000 سال لگا لو کوئی تو بندر ہونا چاہیے نا، جس کا پہلے بندر ہو تو پھر انسان بن گیا ہو، یا اس کے بچے اب انسان بن کے پیدا ہو گئے ہوں، کر کے تو دکھائیں نا، کوئی ایسا بندر میں سے پیدا کریں اس کے جیسے وہ بندریاں پیدا ہوتی ہیں، تو جس نسل کا بندہ ہوتا ہے بندر سے بندر ہی پیدا، کتے سے کتے ہی پیدا ہوتے ہیں، شیر سے شیر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ جی وہ ڈارون کی تھیوری جو ہے؟ ہم تو مسیح کی تعلیم کو مانتے ہیں، بائبل کو مانتے ہیں۔ پہلا آدم اور پہلی ہوا یہ دونوں میاں بیوی جب بنائے گئے تو ان کے گناہ میں گرنے کی وجہ سے ناپاک ہوئے، تو ان کی نسل ساری گناہ گار ہو گئی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے آنا تھا تو اس نے پھر آدم کی نسل میں سے نہیں آیا، کیونکہ آدم کے وسیلہ سے نسل آگے چلی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت کی نسل میں سے آیا، اور اس نے خداوند کی مرضی پوری کرنے کے لیے آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو نا ایک لفظ ہوتا ہے پیدا ہوئے، وہ پیدا نہیں ہوئے، وہ ہماری خاطر اس زمین پر ہے، وہ ازلی تھے، شروع سے موجود تھے۔ اور بائبل مقدس میں یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں اور اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بالکل کلیئر ہے یہ باتیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ ہم اس کے کچھ حوالے پڑھ لیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ خدا کے کلام کے مطابق بائبل مقدس عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب ہم پڑھتے ہیں۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بے حصہ اور طرح بے طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا اور فرشتوں سے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ اگلی آیت بھی پڑھیں، بہت اچھا رہا۔ کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پیلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اس سے سجدہ کریں۔ آپ یاد رکھیں بہت سے لوگ الٹ پلٹ تعلیمیں لے لیتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو، یعنی خدا اپنے آپ کو کسی عالم میں بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ اس دنیا کے تمام حالات کو بنانے والا ہے، سارے قوانین کو بنانے والا ہے۔ سائنس کے یہ ریسرچ ہو رہی ہے، خدا کے بنائے ہوئے قانونوں میں سے ہم ریسرچ کر کے تحقیق کر لیتے ہیں۔ ہم کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو وہ پہلے یوز ہوتی ہے، صرف اس کو ترتیب دی جاتی ہے، اس کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو یسوع مسیح جو تھے وہ تو ازلی تھے، تو لکھا ہے وہ الفا، میں الفا اور اومیگا ہوں۔ شروع بھی وہ ہے، خدا کے لیے بھی یہی لکھا کہ وہ اول اور آخر ہے، میں اول اور آخر ہوں، جیسے نبی کے صحیفہ میں لکھا ہے۔ تو یسوع مسیح بھی کہتے ہیں میں الفا اور اومیگا، یعنی اول اور آخر ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح خدا ہے، وہ ازلی ہیں، وہ شروع سے ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ پہلے خدا اپنا کلام آہستہ آہستہ، پھر آخر پر اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا، یعنی اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور ہم نے ابھی سارا پڑھا، اس کی بہت خوبیاں یہاں۔ اور وہ کہتا ہے کہ فرشتے کے لیے نہیں کہا گیا۔ یہ جو لوگ فرشتوں کی تعلیم مکس کرتے ہیں نا، کرسچنوں میں بڑے بڑے الٹے الٹے فکرے ہیں۔ جدھر کو کسی کا دماغ چل پڑتا ہے وہ چل پڑتا ہے، ایک جھوٹا علم رکھنے والا، ایک اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے لیکن وہ مسیح ہے نہیں، وہ اپنے آپ کو یہوہ وٹنس کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جی یسوع مسیح جو تھا وہ خدا نہیں تھا، وہ خدا کا بیٹا بھی نہیں تھا۔ اور اچھا بائبل میں 100 کا حوالے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے، بیٹے پا رہا ہے، خدا خود اوپر سے بول رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، فرشتے بول رہے ہیں، یا شیطان کو بھی پتا ہے کہ وہ خدا کا، تو ان کو نہیں پتا لگتا ہے ایسے بیوقوفوں کو کہ وہ یہوہ بٹنے والوں کا، کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کی ذات میں سے ذات ہے، وہ خدا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں وہ ایک فرشتہ تھا، کبھی کچھ اس کو کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن جو سچائی کو جانتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے پاس خدا کا کامل مکاشفہ ہے خدا یسوع مسیح کے متعلق۔
اس لیے ہم بہت خوش ہیں. یہ لکھا ہے, اس نے خود پکارا یہ میرا پیارا بیٹا. فرشتوں کے لیے نہیں کہا یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں, اور یہ نہیں کہا کہ میں اس کا باپ کہلاؤں گا اور وہ میرا بیٹا کہلائے گا. یہ کسی انسان کے بتا, کسی فرشتے کے بتا, کسی اور مخلوقات کے لیے خدا نے خود نہیں کہا. تو خدا کی ذات میں سے ذات تھا وہ ایک ہی عنصر ہے. خدا ایک ہی ہے, اس کا ایسنس انگلش میں کہتے ہیں, اس کا عنصر ایک ہی ہے, اور اس میں سے آگے 3 ذاتوں میں ایٹ اے ٹائم وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر سکتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی کوئی شکل اختیار کر سکتا ہے. ہم خدا کو منع تو نہیں کر سکتے. خدا کبھی میں نے مسیح یسوع کو دیکھا تو مجھے کئی دفعہ لوگ مجھے کیسی, میں نے کہا کئی ڈفرینٹ شکلوں میں میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا, اور بہت لوگوں نے دیکھا, اور انہیں بھی بہت نے دیکھا, اور ہماری اپنی میٹنگ سے علاوہ بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں, کوئی خواب میں کوئی رویا میں. تو جس کو نظر آتا ہے وہ عجیب طرح سے شکل اس کی غالباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے, لیکن اس کے جو اپنا ظاہر کرنے کا طریقہ کرتا فرق. مثال کا یسوع مسیح صلیب بھی چلا تھا. جب مجھے توبہ کرنی تھی, مجھے ضرورت تھی کہ میں یسوع کی محبت کو جانتا, اور وہ میرے پاس جب آیا مجھے نظر آتا صلیب پر نظر آیا, اور وہ بات کی اس نے مجھ سے. اب ہر دفعہ جب مجھے یسوع نظر صلیب پہ نظر نہیں آیا, ابھی بھی کئی دفعہ آ جاتا تو خدا ان کا لہو ٹپک رہا ہے. کئی دفعہ صرف اس کا چہرہ آتا تو اس کے ہاتھوں سے ایسے خون بہ رہا. ادھر تو نہیں مجھے خون, یہ نظر آیا کہ وہ سلیپ پر ایسے لٹکا ہوا تو نیچے دیکھ رہا ہے. مجھے بالکل یاد نہیں, میں جھوٹ نہیں بولا کرتا. جو میں نے دیکھا جس کے بعد میری زندگی تبدیل ہوئی مجھے وہ یاد ہے. اس میں نے خون کو نہیں بہتا, لیکن بہتا ہوگا, لیکن مجھے نہیں دکھایا. مجھے خدا نے اپنی محبت دکھائی کہ وہ سلیپ پر چڑھا ہوا ہے. کبھی کبھی خدا چرواہے کی شکل میں مجھے نظر آیا. کبھی کبھی یسوع مسیح خدا جو ہے وہ کوئی بھی شکل اختیار کرے, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. اس پہ یہ شکل سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی وہ گورا بن جاتا, کبھی کالا بن جاتا, کبھی ایسا بن جاتا, کبھی موٹا بن جاتا, کبھی یہ نہیں شکل کہہ رہا. شکل سے مراد ہے کہ وہ اپنا روپ دھار لیتا ہے ہماری ضرورت کے مطابق. اس لیے پرانے عہد نامے میں بھی اگر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے فرشتے, پہلے لکھا ہے کہ اس جھاڑی میں خدا کا فرشتہ سے, بعد میں وہ کہتا ہے وہ اس کو خدا کہتا ہے کہ خدا پر نظر کرنے سے جڑا, اور خدا اس سے ہم کلام ہوا. تو وہ یسوع مسیح تھا. اس جھاڑی کے اندر خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس آگ میں ظاہر کیا, اور لکھا کہ خدا کا فرشتہ. وہ خدا کا فرشتہ بھی کئی دفعہ اس کو آ گیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کا فرشتہ تھا وہ. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اس نے وہ نبی کہلاتا تو کہتے جی وہ نبی صرف تھا. وہ صرف نبی نہیں تھا, وہ رسول بھی تھا, وہ چرواہا بھی تھا, وہ سب کچھ ہی تھا. اس لیے آپ کو آج پتہ لگا یسوع کے اس دنیا میں آمد میں آنے کا اس کا اپنا پرپس تھا. اس نے خوشی سے دیا. پھر ایک دم اس نے زمین پہ کھڑے ہو کر اپنے شاگردوں کو سکھانے کے لیے کہا کہ بھئی یہ نہ سمجھو کہ کوئی میری جان لے رہا ہے, میں نے صلیب چڑھنا ہے. میں جس مقصد سے آیا میں نے کفارہ دینا ہے, قربان ہونا ہے. کامل برہ بن کر خدا کا میں ہوں, اور میں کامل برہ بنوں گا, اور پھر میں قربانی دینے کے لیے آیا ہوں, ایک ابدی اور ازلی قربانی دینے کے لیے, جس سے پچھلے اور اگلے سارے لوگ جو مجھ پر ایمان رکھتے تھے یا رکھتے ہیں یا رکھیں گے وہ نجات پا جائیں گے, ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ دھل جائیں گے. یہ اس کا پرپس تھا, اور اس نے اس پرپس کو خود قبول کیا. ہم آج سیکھ رہے ہیں کہ باپ کا کردار کیا تھا, بیٹے کا کردار کیا تھا, اور پھر روح القدس کا کردار کیا تھا. پہلے ہم نے باپ کا کردار سیکھا یسوع کی پہلی آمد میں, پھر ہم نے بیٹے کا کردار, پھر روح القدس کا دیکھا, اور آج ہم بیٹے کی صورت میں خدا یسوع مسیح کا اپنا کردار دیکھا. وہ آیا, اس نے اپنے آپ کو پیش کیا, اس نے کہا میں جاؤں گا. وہ دکھی بھی رہا. وہ کبھی ہو سکتا ہے کیونکہ بادشاہ کا بیٹے کو کہا جائے کہ نیچے بن کے سویپر بن کے یا بالکل پھٹے کپڑے پہن کر کچھ ایسا کر, وہ نہیں ہے, آپ عام بندہ نہیں کرے گا. لیکن یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ ہماری خاطر علیم بن گیا. کلام میں لکھا ہے وہ یہاں تک فرمانبردار کہ اس نے صلیبی موت گوارا کی, اس انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور ہماری طرح بن گیا. اس نے ہمارے جیسی شبیہ اختیار کر لی, اس نے اپنے آپ کو نیچے کیا, اور یہی اس کی حلیمی تھی. کلام میں آگے لکھا ہے کہ اسی لیے خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اس کے نام میں قدرت ہے, اس کے نام کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں. آج بھی یسوع کے نام میں ہم نے 1,00,000 کے قریب, تو میں نے بھی 50 سالوں میں دیکھ لیے ہیں. کبھی میرے ہوئے ہیں, کبھی دوسروں کے ہوئے ہیں, کبھی میرے خاندان کے ہوئے ہیں, کبھی غیروں کے ہوئے ہیں, کبھی غیر مسیحیوں کے ہوئے ہیں, کبھی مسیحیوں کے ہوئے ہیں. تو میں نے دیکھ لیا, تو اس کے نام میں بڑے بڑے خدا نے کام کیے ہیں. تو آپ کو پتہ لگا کہ یسوع مسیح ناصری سارے یسوع مسیح نہیں ہیں. سارے جو اپنے آپ کو مسیحا کہتے ہیں وہ مسیح بھی نہیں ہیں. سارے بہت جھوٹے مسیح آئے ہیں, لکھا ہوا بائبل میں, آئیں گے اور اپنے آپ کو جھوٹے مسیح دعویٰ کرتے ہیں. ارے بھی تمہاری پیدائش کنواری سے ہوئی ہے, تمہارا تو ماں باپ ہے, تم کہاں سے مسیح ہو گیا؟ آپ کو پتا انڈیا میں بھی ایک بندہ پیدا ہوا تھا جو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے. جو اس کا گروپ بڑا پھیلا ہوا جھوٹ فریب پہ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر, تو اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے کہ میں مودا مسیح موعود. تو مسیح موعود کہاں سے ہو گیا؟ تو کنواری سے پیدا ہوا ہے, تو تیرے ماں باپ اور اس کے پتہ لگا پتہ کن کن عورتوں کے چکر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی کئیوں نے اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا, یہ مرزائیوں کا. بھیا وہ مسیح کی شکل دیکھو, اس کی حرکت دیکھو, آپ پتہ مرا کیسے تھا, یہ کتابوں میں لکھا, ہمیں کیا پتا, مجھے تو ہسٹری نہیں آتی, میں تو کتاب میں پڑھا.
کہ جب مرا تھا تو وہ کہ اس کو گیا تھا، اس کو مرگی کی دوری آتی، یسوع کو مرگی کی دوری آتی تھی، وہ مسیح کو مرگی کی دوری، وہ تو مرگی کے دورے والوں کو ٹھیک کرتا تھا۔ تو پتہ لگا کہ وہ اس کے متعلق لکھا کہ وہ کموڈ میں گیا تو اس کو دورہ پڑا تھا، نیچے سر تھا تو اوپر تو ادھر ہی مر گیا۔ جب دیکھا تھا اس کا سر نیچے تو کسی نے شعر لکھ دیا، پتہ نہیں علامہ اقبال نے کسی اور نے لکھا، مجھے نہیں پتا کیونکہ میں زیادہ نہیں لٹریچر پڑھتا، میں بائبل زیادہ پڑھتا ہوں۔ تو آپ کو پتا کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی۔ ارے بھائی اتنے دعوے پوری دنیا میں وہ کر رہے ہیں اور مسیح کو جھوٹا ثابت کرنے کی، وہ تو چل کے تھے آ کیسے تھی قبر شبیر، کیسی بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ مطلب یہ ہے جو مسیح آیا تھا وہ تو یہودیوں کا بادشاہ ستارہ آیا تھا۔ وہ جب اس نے خود مرضی سے آیا تھا، اس نے کہا میری جان کو لے نہیں سکتا، میں خود اپنی جان پیش کرتا۔ اس نے محبت میں آ کر، کیونکہ وہ بھی خدا ہے، خدا محبت ہے، اس نے اپنی محبت میں ہمارے اس زمین پر اختیار کیا اور ہماری زندگی کے اندر اس نے کام کیا، اور وہ زندہ ہے، وہ آج بھی ہمارے دلوں میں آتا ہے۔ ہمارا اصلی جو آپ کا کرسمس تب بنے گا، مسیح کی ولادت کا آپ کو پھر فائدہ ہوگا، مسیح کا اس دنیا میں آنے کا آپ کو پھر فائدہ ہوگا، یسوع مسیح کا تجسم آپ کو پھر فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ خدا ہے جب وہ آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، تمام ناظرین، اگر آپ نے یہ سنا ہوا ہے، اگر آپ نے قبول کیا ہوا ہے، آج میں اس یسوع کے، وہ آپ کی خاطر آیا، وہ آپ کی خاطر اس زمین پر انسان بنا، اس سے دکھ سہا، وہ بھوکا ہوا، وہ ننگا ہوا، وہ کمزور ہوا، اس کے سر دھرنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی جان قربان کر کر آپ کے لیے اور میرے لیے مخلصی کا انتظام کر دیا، مخلصی کا انتظام کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے تو کیا آپ اس مخلصی کو قبول نہیں کہ مفت میں نجات مل رہی ہے؟ بس اس کو قبول کرنا، اس پر ایمان لاؤ۔ آئیے سب اپنے سروں کو جھکائیں، اور جہاں جہاں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ اگر آلریڈی اس کو قبول کر چکے تو اپنے شکر گزاری سے آپ کے آنسو نکل آنے چاہیے۔ میرا دل تو خود اتنی محبت اور اس کی قوت سے بھر جاتا ہے یا میں اس سارے واقعات کو یاد کرتا ہوں کہ میں کتنا بڑا گناہ گار تھا، اور مجھے 16 سال کی عمر میں وہ نظر آیا، اس نے میری زندگی بدل دی، اور آج تک میرے ساتھ کام کرتا ہے اور میری زندگی میں کام کیا۔ میں نے اس کی اور پہچان کی اور پہچان کی، ابھی بھی میں اس کو پورا نہیں جانتا کیونکہ وہ لامحدود خدا ہے، لیکن میں جتنا بھی جانتا ہوں اس کی محبت سے بھر جاتا ہوں جب مجھے یاد آتا ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس کو قبول کیا؟ آپ مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں؟ آپ کسی مذہب سے ہیں، کسی فرقے سے ہیں، کسی مسیحی فرقے سے ہیں؟ کسی کو کہتے ہیں کوئی اور نام نہیں بخشا گیا، آپ کسی اور مسیحی کا نام لے کر دعا نہ کریں، آپ کسی رسول کا، کسی بندے کا، کسی اور کا نام لے کے دعا نہ کریں، آپ کسی عورت کا، مرد کا نام لے کر دعا نہ کریں۔ آپ کے پاس زندہ یسوع مسیح ہے، وہ آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے۔ کہیں خدا میں گناہ گار ہوں، مجھے پتہ لگ گیا سب نے گناہ کیا، مجھے تیری ضرورت ہے، آج میں تیری صلیب کے نیچے آتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں تو میری خاطر مرا اور تو مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج تو زندہ خدا ہے، اور تو آج بھی لوگوں کی زندگیاں بدلتا ہے۔ تو میرے دل پر کھٹکھٹاتا رہا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ تو مجھے بلا رہا ہے۔ میں آج توبہ کرتا ہوں، بہنیں کہیں میں توبہ کرتی ہوں، میں تیری صلیب کے نیچے آتی ہوں، میں ایمان لاتی ہوں، ابھی اپنے لہو سے میرے سارے گناہ دھو دے۔ وہ آپ کے سارے گناہ دھو رہا ہے، اور اس سے آپ نے کہنا ہے خدا اپنا پاک روح بھی مجھے دے۔ یسوع کے نام میں تو پاک روح بھی دیتا ہے تاکہ پاک روح کی شکل میں خدا میرے اندر رہے، میری مدد کرے، تو میرے ساتھ رہے۔ آئے باپ، تو یسوع کے نام میں مجھے قبول کر اور میری زندگی میں بڑے بڑے معجزے کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔ آج ہی آپ دعا کر سکتے ہیں، وہ آج بھی معجزے کرتا ہے۔ یسوع کے نام میں میں حکم دیتا ہوں تمام کمزوریوں، بیماریوں، لعنتوں، پہاڑوں، مشکلوں، پریشانیوں کو کسی بھی صورت میں ہیں، روحانی طور پر ہیں، جسمانی طور پر ہیں، مالی طور پر ہیں، خاندانی طور پر ہیں، اجتماعی طور پر ہیں، شخصی طور پر ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے اسی وقت یہ پہاڑ میدان ہو جائے، کیونکہ یسوع مسیح کے نام میں قدرت ہے۔ اگر بدرو ہیں، جادو ہے، تعویذ ہے، آئی کمانڈ اٹ ٹو گو ان دا نیم آف جیسس، کیونکہ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا، اسی لیے انسان بنا تھا، اس لیے مجسم ہوا تھا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، اور اس نے ہمیں اختیار دیا ہے، اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خدا میں ان تمام بہن بھائیوں کے ساتھ جو سن رہے ہیں اور سنیں گے، اور خدا کسی بھی میڈیا سنیں گے، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تیرا ہاتھ ان پر ٹھہرا رہے اور تیرے نام کو جلال ملتا رہے۔ تیرا شکر ہے تو نے ہماری دعا کو سنا ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ آپ سب کو کرسمس مبارک ہو، آپ سب کو یسوع مسیح کے پہلی آمد یعنی تجسم المسیح مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔